अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू चैनल नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुझे है हुक्म अज़ां और मैं हूं आपका मेज़बान मुनीर हुसैन मुस्तफ़ाई। नाज़रीन, प्रोग्राम मुझे है हुक्म अज़ां में हम अपने नाज़रीन के लिए मुख्तलिफ मौज़ूआत लेके आते हैं जिसमें शरई और फ़िकी मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं और इसके साथ साथ उम्मत मुसलमा को दरपेश मसाइल के हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं। उसके साथ साथ हमारे नौजवान नस्ल जो हम उनकी तरबियत के हवाले से जो ज़रूरी मौज़ूआत होते हैं वो भी अपनी नौजवान नस्ल तक पहुँचाने के लिए कोशिश करते हैं कि हम इस प्रोग्राम में उनको भी डिस्कस करें। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ख़त्म नबूवत के हवाले से और ख़त्म नबूवत के साथ साथ दूसरा जो हमारे आज के मौजू में मौजू ज़ेर बहस रहेगा वो रहेगा मुबारक सानी केस, जो कि आज हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर ये एक काफ़ी उलझन का शिकार ये मसाइल चल रहे हैं ख़त्म नबूवत के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है, इस हवाले से भी आज हम बात करेंगे। नाज़रीन, ख़त्म नबूवत का मसला बहुत अहम मसला है। ख़त्म नबूवत के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो ये बच्चे को ये हदीस याद है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अना खातमुन नबीय्यीन ला नबिय्य बादी, फरमाया कि मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा और मैं आखिरी नबी हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। अब देखिए, अगर कोई आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबूवत का दावा करता है तो उसके बारे में भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही फरमा गए कि मेरे बाद तकरीबन 30 दज्जाल ऐसे होंगे, झूठे होंगे, जो मेरे बाद नबूवत का दावा करेंगे और वो सब के सब झूठे होंगे। ये सारी अहादीस हमें मिलती हैं और हम उलमाए कराम से सुनते भी रहते हैं। और ख़त्म नबूवत का मसला बहुत अहम मसला है, बहुत हसास मसला है। हमारे उलमाए कराम ने तो यहाँ तक कह दिया, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने आपने फरमाया कि अगर कोई बंदा ख़त्म नबूवत का दावा कर दे और दूसरा मुसलमान सिर्फ उससे दलील पूछ ले कि तेरे पास दलील क्या है, कि अगर तू ख़त्म नबूवत का दावा कर रहा है तेरे पास दलील क्या है, तो आप फरमाते हैं कि सिर्फ इतना जुमला पूछने की वजह से, यानी कोई दलील पूछ रहा है, दलील पूछने की वजह से वो दलील पूछने वाला मुसलमान भी काफिर हो जाएगा। फरमाते हैं कि वजह यह है कि उसको आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस पर यकीन नहीं रहा कि जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं आखिरी नबी हूँ और ये उससे दलील मांग रहा है कि तेरे पास दलील क्या है। तो इसलिए आप फरमाते हैं कि दलील भी नहीं मांग सकते। जो भी ख़त्म नबूवत का दावा करे वो झूठा है, कज़्ज़ाब है, दज्जाल है। और दूसरी बात, हमारे मुल्क पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जिस तरह के कादियानियों को 1974 के आइन में बाकायदा तौर पर गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया, और अगर आज कोई मुल्क पाकिस्तान के कानून को बदलने की कोशिश करेगा तो फिर हमारे जो मुसलमानों के अंदर ख़त्म नबूवत के हवाले से जितनी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूज़ की खातर, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी कि ज़ात की खातर हमारी ज़िंदगियाँ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हैं। अगर कोई इस मामले में यानी कि कानून को बदलने की कोशिश करेगा तो कोई मुसलमान भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तो आज हम ख़त्म नबूवत के हवाले से बात करेंगे और ख़त्म नबूवत कुरान और हदीस में अल्लामा साहब से हमारे साथ अल्लामा साहब मौजूद हैं आज के प्रोग्राम में। फिर हज़रत अल्लामा साहबज़ादा मुफ्ती मोहम्मद ताहिर मंजूर मुर्तज़ाई साहिब, मैं इनको खुशामदीद कहता हूँ कि आज के हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। अल्लामा साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि ख़त्म नबूवत के हवाले से हमारी नौजवान नस्ल को ये पैगाम दे कि कुरान और हदीस में जो ख़त्म नबूवत के हवाले से अल्लाह ने कुरान मजीद में जो आयात नाजिल फरमाई हैं या अहादीस में जो अहादीस आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाई हैं, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफ़ा साहब, ख़त्म नबूवत एक ऐसा वाज़ेह उन्वान है कि इस पर आज के इस दौर में भी आप कह लीजिए कि मज़ीद वजाहत की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। और ये पिछले चंद सालों में बिलखुसूस इतना आम हो गया और इस पर इतनी ज़्यादा गुफ्तगू और इतनी ज़्यादा बातें हो चुकी हैं जी कि अब मुसलमानों का हर बच्चा ये जानता है कि ख़त्म नबूवत क्या है। जी कुरान मजीद के अंदर, सरकार अलैहिस्सलाम की अहादीस के अंदर ख़त्म नबूवत के हवाले से वो तमाम तर मवाद मौजूद है। अब देखिए, कुरान मजीद की 20 आयात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर दलील हैं जो बयान कर रही हैं कि सरकार अलैहिस्सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, जिनमें बड़ी वाज़ेह आयत है। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा।
ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، اور خاتم النبیین کے لفظ یہاں پر موجود ہیں۔ یہاں ایک بڑی بددیانتی کی جاتی ہے مصطفی صاحب کہ خاتم کا معنی جو ہے اس معنی کو بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ہمارے عوام میں اس کے معنی کو تحریف کر کے ایک الجھاؤ اور ایک انتشار کی فضا قائم کی جا رہی ہے، یعنی کہ اپنے مطلب کا معنی نکال لیا جاتا ہے۔ جی جی بالکل۔ وہ کیسے کہ خاتم کا ویسے معنی ہے مہر لگانا، اور مہر لگانے کے معنی میں خاتم کا لفظ یا خاتمہ کا لفظ قرآن پاک میں اس کے علاوہ بھی استعمال ہو چکا ہے۔ آپ پہلے اس پارے کے شروع میں آپ دیکھیے ختم اللہ علی قلوبہم، کہ مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر۔ اب خاتمہ کا مطلب ہے مہر لگانا۔ اب خاتم النبیین، اب اس کے معنی کے اندر جو تحریف کی جاتی ہے اور اس کے معنی کو جو بدلا جاتا ہے وہ یہ کہہ کر بدلا جاتا ہے جی خاتم کا معنی تو مہر لگانا ہے، اور خاتم النبیین کا مطلب ہے نبوت پر مہر لگانے والے۔ تو لہٰذا اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، بلکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر سے ما بعد نبی بنیں گے، یا ما قبل اور ما بعد جتنے لوگ نبی بنے وہ نبوت جو ملی وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر لگانے سے ان کو نبوت ملی ہے۔ یہ معنی بیان کیا جاتا ہے جو کہ سراسر غلط ہے، اور یہی وہ معنوی تحریف اور بددیانتی ہے کہ جو ہمارے کی جا رہی ہے معاشرے کے اندر، اور جو بالخصوص کہہ لیں کہ ہمارے علماء جس پر آواز اٹھا رہے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اصل میں آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ خاتم کا معنی یقیناً مہر ہی ہے، لیکن آپ خاتم النبیین کا مطلب نبوت کے سلسلے پر مہر لگانے والا۔ اب نبوت کے سلسلے پر مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں، اور ہمارے ناظرین بھی، کہ جو خط و کتابت کا جو دور جنہوں نے دیکھا تو وہ جب اپنا خط لکھ چکے ہوتے اور خط اپنا اس میں سرکاری کاغذ میں ڈال دیتے تو اس کے بعد پھر اس پر ایک مہر لگتی ہے، لفافے پر مہر لگائی جاتی ہے، اور اس مہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب کوئی مزید الفاظ نہ اس خط میں شامل کیے جا سکتے ہیں، اور جو کچھ خط میں لکھا جا چکا ہے ان الفاظ کو مزید نکالا بھی نہیں جا سکتا، نہ نئے الفاظ شامل کیے جا سکتے ہیں، اور نہ جو شامل الفاظ ہیں ان کو خارج کیا جا سکتا ہے۔ مہر کا مطلب یہ، اور اس مفہوم کے ساتھ اس آیت کا معنی یا ترجمہ یہ ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے سارے سلسلے پر مہر لگانے والے، مہر بن کے آ گئے کہ اب جتنے انبیاء اس میں داخل تھے یا شامل ہو چکے ہیں ان میں سے کسی نبی کو خارج نہیں کیا جا سکتا، اور نہ کسی نئے نبی کو دوبارہ اس میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ مہر کا مطلب یہ ہے، وہ نہیں کہ جو مفہوم ہمارے ہاں بیان کیا جاتا ہے اور ہمارے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے بڑے واضح الفاظ کے ساتھ اس کے علاوہ بیسیوں قرآن مجید کی آیات ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں احادیث ہیں کہ جن میں ختم نبوت کا ذکر موجود ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں سب سے آخری نبی ہوں اور میرے بعد دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ اور کہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ مجھے بتاؤ کہ کسی آدمی نے بڑا خوبصورت محل بنایا ہو اور اس محل سے ایک اینٹ نکال دی گئی ہو، تو اب جو بھی دیکھنے آتا ہے تو وہ اسی ایک اینٹ جو رکھنا رہ گیا اس رکھنے کی طرف دیکھتا ہے۔ تو کیا اس محل کا حسن مکمل ہو گیا، اس کی خوبصورتی مکمل ہوگی؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں، ظاہری بات ہے جو بھی اس کو دیکھے گا تو وہ جو کمی اور کجی رہ گئی وہ اس کی طرف سب کی نظر جائے گی۔ تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نبوت کے محل میں میں وہ آخری اینٹ ہوں، نبوت کے محل میں میں وہ آخری اینٹ ہوں۔ کہ اب اس سے مطلب کیا کہ میری وجہ سے نبوت کا حسن بھی مکمل ہو گیا اور نبوت کی تعداد بھی مکمل ہو گئی۔ اب نہ نئی اینٹ کی ضرورت ہے اور نہ مزید اس کے حسن کی ضرورت ہے، میری وجہ سے اللہ نے نبوت کے حسن کو بھی اتمام بخش دیا ہے اور نبوت کی تعداد میں بھی اس کو اتمام بخش دیا ہے۔ علامہ صاحب اس میں ایک حدیث پاک ملتی ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ جی تو دیکھیں نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ سمجھا دیا آپ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نہیں آئے گا۔ تو مزید آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی اب آپ اس میں دیکھیں نا
کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو لکان عمر، تو وہ ضرور عمر ہوتے۔ اب یہ حدیث دیگر الفاظ کے ساتھ بھی یہ حدیث مروی ہے، لیکن آپ اس میں دیکھیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تو دروازے ہی بند کر دیا، آپشن ہی ختم کر دی۔ اب کوئی خاتم النبیین کا جو مرضی معنی اور مفہوم بیان کرتا رہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات کہہ چکے، ایک تو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ خاتم النبیین کی وضاحت خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی کہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور پھر کئی طرح کی مثالیں دے کر، کئی طرح کے طریقوں سے اور زاویوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ختم نبوت کا بارہا مرتبہ اعلان فرمایا، اور یہ ایک ایسا مسلم عقیدہ بن چکا ہے کہ اس میں کسی بھی طرح کے شک اور شبہ کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ اور آج اگر آپ اس میں ذرا سا بھی شک کرتے ہیں تو اپنے ایمان کو ختم کرنے کے مترادف ہے، آپ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں کہ کسی بھی مسلمان کو کسی بھی وقت رتی برابر بھی جائز نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے وہ ذرا سا بھی شک اور شبہ کی لچک رکھے یا اس میں کوئی گنجائش رکھے۔ ناظرین، ختم نبوت کا مسئلہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ دیکھیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں کتنے غزوات ہوئے، کتنی جنگیں ہوئیں، اور ان تمام جنگوں میں اتنے صحابہ کرام شہید نہیں ہوئے جتنے مسلمہ کذاب کے خلاف جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے حکم دیا کہ جنگ کی جائے، جب اس نے اعلان نبوت کر دیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب ہر بندہ، ہر صحابی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے نکلے، کیونکہ اس سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو بدری صحابی تھے، یعنی کہ جنگ بدر میں جنہوں نے شرکت کی تھی، شروع کے اندر اسلام قبول کیا، اور وہ 303 صحابہ کرام میں سے جتنے صحابہ کرام اس وقت زندہ تھے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں، آپ نے ان کو منع فرما دیا کہ یہ تمام صحابہ کرام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی ہمارے پاس موجود رہیں گے اور یہ کسی جنگ میں نہیں جائیں گے۔ تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مسئلہ، ختم نبوت کا مسئلہ سامنے آیا تو پھر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ قانون ختم کر دیا، فرمایا کہ آپ بدری ہو یا غیر بدری، تمام صحابہ کرام مسلمہ قذاب کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے جائیں گے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز کی خاطر اپنی جان بھی قربان کرنی پڑی تو کریں گے۔ تو اس وقت تقریباً 1200 سے زیادہ صحابہ کرام شہید ہو گئے ایک جنگ میں، مسلمہ قذاب کے خلاف جو جنگ لڑی گئی، یعنی کہ ختم نبوت کے لیے جو جنگ لڑی گئی، اس ایک جنگ کے اندر 1200 سے زیادہ صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ اور جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جتنے بھی غزوات ہوئے، تو ان تمام غزوات میں تقریباً 250 یا اس سے کچھ زیادہ صحابہ کرام شہید ہوئے۔ تو آپ دیکھیں ختم نبوت کا مسئلہ کتنا اہم مسئلہ ہے۔ تو اس لیے ختم نبوت کے حوالے سے ہم نے ختم نبوت کے حوالے سے جتنی ہماری کوشش ہے یا جہاں تک ہماری آواز پہنچ سکتی ہے، ہم نے ختم نبوت پر پہرا دینا ہے۔ اور جس طرح علامہ صاحب آپ ایک دن ہمیں بتا رہے تھے کہ ہمارے ایک استاد صاحب ہیں، وہ ہمیں بتا رہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ یعنی کہ عزت پر بات کرتے ہیں، تو وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ جی میں عرض کروں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کام کرنا یہ ایسا کام ہے کہ جس کے متعلق پیر سید میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اصل بات ارشاد فرمائی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر کام کرنا یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے سرکار کے گھر کی نوکری کرنا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی پرسنل خدمت کرنا، گھر کی نوکری کرنا۔ باقی سرکار کی سیرت پر کام ہے، دین کے دیگر پہلو ہے، ٹھیک ہے، اپنی اپنی جگہ پر، وہ در کا کام ہو گیا، یہ گھر کا کام ہے۔ جی بالکل ایسے کہہ لیجیے، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی نوکری۔ اور پھر ایک اور چیز ہے کہ جو بندہ، علماء کا یہ کہنا ہے، بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو بندہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے لیے کام کرتا ہے، اس بندے کو تب تک موت نہیں آتی جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسے زیارت نہیں ہو جاتی، جب تک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اپنا دیدار نہیں کرا دیتے اس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ یعنی مرنے سے پہلے موت کا وقت تو مقرر ہے، لیکن مرنے سے پہلے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کام کرتا ہے۔ ناظرین، اس موضوع کا بقیہ حصہ بریک کے بعد یعنی کہ بیان کریں گے۔
بریک کے بعد میں علامہ صاحب سے مبارک ثانی کیس کے حوالے سے پوچھوں گا اور آپ کو مکمل تفصیل بتانے کی کوشش کروں گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو چینل ناظرین. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مجھے ہے حکم اذاں اور آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں ختم نبوت کے حوالے سے. اور ختم نبوت کے ساتھ ساتھ جو مبارک ثانی کیس چل رہا ہے ہمارے ملک پاکستان کے اندر, ہماری جو سپریم کورٹ ہے اس نے قادیانیوں کے حمایت میں جو فیصلہ دیا ہے کہ قادیانی چھپ کر اپنی یعنی کہ تبلیغ کر سکتے ہیں اپنے مذہب کی کمرے کے اندر, یا یعنی کہ سر عام نہیں کر سکتے لیکن چھپ کر سکتے ہیں. یہ کہ ہمارے قانون کی خلاف ورزی ہے. اس حوالے سے بھی ہم بات کر رہے ہیں. آج میں سب سے پہلے ہم آپ نے پروگرام سنا ختم نبوت کی اہمیت آپ نے سن لی ہے. ابھی علامہ صاحب میں آپ سے پوچھوں گا کہ مبارک ثانی کیس جو ایک پورے پاکستان کے اندر ایشو بنا ہوا ہے, اور یہ سب سے پہلے بتائیں کہ یہ کیس ہے کیا, اصل مسئلہ کیا ہے؟ جی مصطفیٰ صاحب, اصل میں ایسا ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں ایک کالج ہے نور جہاں کالج. ٹھیک ہے. اب اس کالج کے اندر کسی دو اداروں کے, دو دینی مدرسوں کے پروگرامز تھے. اب انہوں نے اپنی تقریب وہاں پر نور جہان کالج میں رکھی. ٹھیک ہے. اب یہ قادیانیوں کے ہی ادارے ہیں. اب وہاں پر جو تقریب رکھی گئی تو اس تقریب میں انہوں نے ایک کتاب تقسیم کی, اور جس کتاب کا نام تفسیر الصغیر ہے. ٹھیک ہے. اور یہ تفسیر جو الصغیر قرآن پاک کی تفسیر لکھی گئی ہے, یہ اس کا رائٹر جو ہے وہ مبارک احمد ثانی ہے, جو کہ ایک قادیانی اور مرزائی آدمی ہے. اب اس کے اندر تفسیر کے اندر قرآن مجید کی 20 آیات کی غلط وضاحت اور غلط تفسیر درج ہے. بالکل صحیح. اب وہ کتاب جب تقسیم کی گئی اور اسے لوگوں تک پہنچایا گیا, تو اس کے بعد دراصل یہ مسئلہ پیش آیا کہ سب سے پہلے تو جرم یہ کہ اس ایک آدمی نے, غیر مسلم قادیانی نے قرآن مجید کی تفسیر کیوں لکھی. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. دوسرا, اگر لکھی تو اس میں 20 مقامات پر ایسی اغلاط اور ایسی غلط تشریحات بلکہ مانوی تحریفات موجود ہیں جو انہوں نے اپنے مذہب کے مطابق قرآن مجید کے اندر کی ہیں. جس طرح آپ نے ابھی بتایا تھا ختم نبوت کا مطلب, یعنی کہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ اس کو بھی تبدیل اپنی مرضی سے کر کے, اپنی مرضی سے تبدیل کر دیا گیا, اور اس کے اندر اپنے من مرضی کے معنی شامل کر دیے گئے. اور تیسرا مسئلہ یہ ہوا کہ جبکہ قادیانیوں کو اپنا لٹریچر شائع کرنے اور اپنی دعوت اور تبلیغ کی پاکستان کے اندر اجازت نہیں ہے, تو پھر انہوں نے اپنا لٹریچر کیوں شائع کیا اور اپنے کتابچے اور وہ کتابیں کیوں انہوں نے تقسیم کی. اس پر ہمارے سپریم کورٹ میں ایک کیس دائر ہوتا ہے جس پر پھر آگے یہ ساری بات شروع ہو جاتی ہے. جی ٹھیک ہے. اور یہ اصل مبارک ثانی کیس ہے کہ وہ مبارک ثانی نامی آدمی نے قرآن مجید کی تفسیر, غلط تفسیر لکھ کے اسے لوگوں میں شائع کرنے کی کوشش کی ہے. اب ظاہری بات ہے نور جہاں ایک کالج ہے. اب کالج کے اندر ضروری نہیں, کسی بھی مسلک یا کسی بھی مذہب کا کالج ہو تو ضروری نہیں ہوتا کہ اسی مذہب کے لوگ ہی اس میں آئیں گے. اب یقیناً وہاں پر دیگر مذاہب کے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں, تو ان تمام لوگوں کے اندر جب یہ, جس میں یقیناً مسلمان بھی تھے, اور یہ چیزیں شائع کی گئیں اور ان میں یہ ساری چیزیں پہنچائی گئی ہیں. اب یہ تو مبارک ثانی کیس کا مسئلہ ہو گیا جس پہ آواز اٹھائی گئی, اور پورے پاکستان کے اندر بلکہ پاکستان سے باہر بھی لوگوں نے اس پہ اپنا حصہ شامل کیا. اور یہ آج سے تقریباً 5 مہینے پہلے کی بات ہے کہ جب یہ سارا واقعہ ہو چکا. اس کے بعد پھر اس کا وہ کیس چلتا رہا, اور اس کے مختلف فیصلے اور مختلف اس کی صورتحال وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں پتہ چلتی رہی ہے. ابھی جو تازہ ترین صورتحال چل رہی ہے, جو 1-2 دن پہلے جو معاملہ ہوا ہے, وہ یہ کہ اس پر ہمارے جسٹس جو سپریم کورٹ کے جسٹس, چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب, انہوں نے اس پر جو فیصلہ دیا ہے وہ تقریباً 6 یا 7 صفحات پر مشتمل ہے وہ فیصلہ. اس فیصلے پر اب اعتراضات ہیں اور اس فیصلے پر تسلی نہیں ہے, اور تمام مسلمان جو ہیں وہ اس فیصلے پر ان کے جذبات مجروح ہوئے, اور اس پر ان کے دل اور ان کی جو آنکھیں وہ بے چین ہوئی ہیں. اب وہ فیصلہ اصل میں کیا تھا؟ فیصلے کے کئی پہلو ہیں, کئی شقیں ہیں.
اور میں وہ تفصیل کے ساتھ تو یہاں نہیں عرض کر سکتا، میں اس کا خلاصہ عرض کروں گا، باقی وہ اس کا فیصلہ محفوظ ہے، اگر دوست دلچسپی رکھتے ہوں تو وہ باقاعدہ پڑھ سکتے ہیں، اردو میں بھی موجود ہے۔ جی جی۔ تو اس فیصلے کے اندر یہ کہا گیا کہ چونکہ سب سے پہلی بات اس فیصلے کی شکل یہ ہے کہ یہ جو قانون بنا کہ یہ اپنا لٹریچر شائع نہیں کر سکتے، تو چونکہ انہوں نے 4 دیواری کے اندر وہ کیا ہے اور ایک اپنی حد کے اندر کیا ہے، تو لہٰذا اس طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اسلام تو آزادی دیتا ہے، اور پھر پاکستان کا آئین بالخصوص ہمیں اظہار رائے کا مکمل اختیار دیتا ہے اور مکمل آزادی دیتا ہے، اور پھر اس فیصلے میں کئی قرآن پاک کی آیات کا بھی سہارا لیا گیا، اور ان آیات کے تحت انہوں نے اپنے فیصلے کو مزید مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ حالانکہ جب میں نے وہ فیصلہ پڑھا اور دیکھا تو مجھے نہایت کمزور موقف لگا، اور حیرت ہوئی کہ ایک اتنی اہم سیٹ پر بیٹھا ہوا آدمی وہ کیسے اتنی کمزور بات کر سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے کہا جی آپ بے فکر رہیں، قرآن مجید کو کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی بندہ قرآن مجید کو بدل نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید کے اندر خود اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے ذکر یہ نازل کیا قرآن، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جب اللہ پاک اس کی حفاظت کرنے والا ہے تو پاکستان میں مسلمانوں کو کیا مسئلہ ہے؟ کوئی تحریف کرے یا نہ کرے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو کچھ نہیں ہوگا قرآن پاک کو۔ دیکھیں ہمیں کم از کم قرآن مجید کو سمجھنے اور کسی بھی قرآن مجید کے علاوہ بھی کسی بھی زبان کو سمجھنے کے لیے اس کا لب و لہجہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ بغیر لب و لہجے کے آپ کوئی بھی بات لیں گے تو وہ بات آپ صحیح معنی اور مفہوم اس کا بیان نہیں کر پائیں گے۔ میں مثال کے طور پہ ایک بات عرض کروں گا کہ انگلش کے اندر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے محاورہ کہ سیف اینڈ ساؤنڈ۔ اب سیف اینڈ ساؤنڈ کا جو معنی یہ بنتا ہے کہ مکمل طور پر محفوظ ہونا، لیکن یہ معنی وہی کرے گا جو انگلش کا لہجہ جانتا ہے۔ جو انگلش کا لب و لہجہ نہیں جانتا، اس کے اشارات اور کنایات نہیں جانتا، تو وہ اس کا صحیح ترجمہ نہیں کرے گا۔ وہ کہے گا سیف کا مطلب محفوظ اور ساؤنڈ کا مطلب آواز، تو سیف اینڈ ساؤنڈ کا مطلب شاید ہوتا ہے کہ محفوظ اور آواز، تو غلط ترجمہ ہو گیا۔ تو صحیح ترجمے کے لیے کسی بھی زبان یعنی کہ محفوظ رہ کے آواز نکالو تو ہاں جی، قانون کے دائرے میں محفوظ رہ کے جو مرضی آواز نکالو۔ باہر کیف میں عرض کر رہا تھا کہ عربی زبان میں قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ آپ الفاظ کا ترجمہ کر لیں تو آپ کو قرآن مجید سمجھ آ گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے باقاعدہ علوم وضع کیے گئے ہیں کہ جن علوم کو حاصل کرنا ضروری ہے، اور اس کے بعد پھر آپ اس لائق ہوتے ہیں، اس اہل ہوتے ہیں کہ آپ قرآن مجید کو سمجھ سکیں۔ تو یہ جو آیت چیف جسٹس صاحب نے اپنے فیصلے میں درج کی کہ ہم قرآن مجید کی حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا انا لہ لحافظون، تو حفاظت کے ظاہری اسباب کیا ہے؟ جی قرآن مجید میں یا اللہ پاک نے 20 احکامات ارشاد فرمائے بیان کیے، لیکن ان تمام کے کچھ نہ کچھ ظاہری اسباب بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو اب قرآن مجید کی حفاظت، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائے گا، لیکن اس کے ظاہری اسباب یہی ہیں کہ ظاہری اسباب کہ لوگ قرآن مجید حفظ کریں گے، یاد کریں گے، لوگ قرآن مجید کا علم حاصل کریں گے، اور ان کی وجہ سے پھر قرآن مجید میں تحریف اور تبدیلی نہیں ہو پائے گی۔ یہ اس کا ظاہری سبب ہے۔ اور پھر اگر قرآن مجید کی تحریف ہوئی اور اس پر مسلمانوں نے آواز بلند کی تو میں کہتا ہوں یہی ایک وہ اصل میں آیت کا معنی یہی ہے کہ جب بھی کوئی تحریف کرے گا تو لوگ قرآن کا اتنا علم حاصل کر چکے ہوں گے، حافظ اور علماء اتنے ہوں گے کہ وہ فوراً اس کو روک تھام اور اس کے سد باب کے لیے کوششیں شروع کر دیں گے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ قرآن کی تحریف نہیں ہو سکے گی۔ تو ایک یہ بات کہ قرآن مجید کی حفاظت کا مطلب کیا ہے، مطلب یہی ہے جو ہوا۔ چیف جسٹس صاحب اگر یہ آیت بیان کر کے کہیں کہ جی سارے چپ کر کے بیٹھ جائیں تو نہیں، آیت کا مطلب یہ نہیں ہے۔ علامہ صاحب یہاں پر یہ بھی دیکھیں نا کہ جو انہوں نے بدلنے کی کوشش کی ہے وہ اردو ترجمہ ہے، یعنی کہ عربی بدلنے کی کوشش نہیں کی، اور عربی کو نہیں بدل سکتے وہ، لیکن انہوں نے جو بدلنے کی کوشش کی ہے وہ اردو میں۔ اب دیکھیں نا ہماری عوام جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ عربی کو سیکھنے کے لیے، اب سمجھنے کے لیے اتنے علوم ہیں، سیکھنے پڑیں گے آپ کو قرآن مجید سمجھنے کے لیے۔ آپ دیکھیں اگر ایک عام سادہ مسلمان ہے وہ قرآن مجید ترجمے والا پڑھتا ہے اور اس کے سامنے اگر وہ ترجمہ آ جاتا ہے تو اس کو کیا پتا کہ عربی کا مطلب کیا ہے؟ اس نے تو صرف اردو میں ترجمہ پڑھنا ہے، اور اردو میں ترجمہ پڑھ کے وہ کہے گا کہ ہاں یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔
اور دوسری ایک بڑی دلچسپ بات ہے مصطفی صاحب کہ ایک اور آیت کا سہارا لیا گیا کہ لا اکراہ فی الدین، اور اس آیت کا اکثر غلط استعمال ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ باتیں کہہ کے ہم دراصل اپنی بددیانتی کو چھپانا چاہ رہے ہوتے ہیں، اپنی غفلت اور سستی کو چھپانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اگر اس آیت کا مطلب آپ یہ لیتے ہیں کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، تو لہٰذا جو آدمی جو مرضی لٹریچر شائع کرے، جو مرضی اپنے منہ سے بکواس کرے، تو لہٰذا ہر کسی کو اس کی اجازت ہونی چاہیے، تو یہ اس کا قطعاً مطلب نہیں ہے، قطعاً اس کا مطلب نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین کا مطلب ہے کہ دین میں شامل ہونے کے لیے کوئی زبردستی نہیں ہے، دین اپنانے میں کوئی زبردستی نہیں، دین کسی پر مسلط، غیر مسلم کو ہم یعنی زبردستی شامل نہیں کریں، جی دین مسلط نہیں کیا جائے گا، اسے اپنی رضامندگی کے ساتھ اپنایا جائے گا۔ اور اگر جو چیف جسٹس صاحب نے اس آیت کا معنی لیا، اگر ہم یہی معنی لیں گے تو پھر زکوٰۃ دینے والا کہے گا میں زکوٰۃ نہیں دیتا، اور چونکہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، میں اپنا اتنا مال کیوں خرچ کر دوں لوگوں کے اندر۔ اسی طرح نماز پڑھنے والا کہے گا خبردار مجھے کوئی فجر کے وقت اٹھائے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ اور اسی طرح حج کرنے والا کہے گا میں 15-20 لاکھ کیوں اتنا پیسہ خرچ کروں، لا اکراہ فی الدین، میری مرضی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام نے اس آیت کا مطلب کیا سمجھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب پتہ چلا کہ کچھ لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں ان کے خلاف جہاد کروں گا، اور اگر کوئی اونٹ کی رسی بھی زکوٰۃ دیتا تھا تو وہ اب بھی زکوٰۃ دے گا، میں اس سے وصول کروں گا۔ اب یہاں پر تو لا اکراہ فی الدین کا مطلب کہاں گیا؟ اب صحابہ سے بڑھ کر لا اکراہ فی الدین کو اور کون جانتا ہے، یا قرآن پاک کی آیات کو اور کون جانتا ہے؟ پھر آپ دوسرا دیکھیں کہ جو اللہ نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی نے قرآن پاک کو جمع کیوں کیا؟ اگر اللہ پاک نے اس کی حفاظت کرنا تھی تو اس آیت کی سمجھ ان صحابہ کو کیوں نہیں آئی جنہوں نے خود یہ قرآن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا؟ تو جب وہ اس آیت کا مطلب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر آپس میں مشورہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک کو جمع کریں ایک جگہ پر ورنہ لوگوں کے اندر انتشار اور فتنے کا خدشہ ہے، تو پھر اس کا صاف مطلب ہے کہ اللہ پاک قرآن پاک کی حفاظت فرمائے گا اور فرماتا ہے، لیکن اس کے ظاہری اسباب بھی کچھ بنتے ہیں، اور اسباب یہی بنتے ہیں اور اسی طرح بنتے ہیں جیسے کہ اب بن رہے ہیں۔ اور اسی طرح لا اکراہ فی الدین کا غلط استعمال نہ کریں، اور لا اکراہ فی الدین کا مطلب کہ دین اختیار کرنے میں اور دین میں کسی کو شامل کرنے کے لیے کوئی زبردستی اور کوئی گن پوائنٹ پہ کسی کو دین نہیں دیا جائے گا، تو یہ اس کا مطلب ہے، نہ کہ دین کے احکامات پر عمل کرنے کے حوالے سے منع کرے کہ لا اکراہ فی الدین۔ اور پھر آپ دین کو تو یہ کہہ کر چھوٹ دے دیں اور قرآن پاک کو یہ آیت بول کر چھوٹ دے دیں، تو جب کہ آپ پھر یہ بھی اجازت دیں کہ پاکستان کے آئین کو جو مرضی تبدیل کر دیں، جس بندے کا دل کرے وہ پاکستان کا آئین تبدیل کر کے شائع کر دے، تو کیا حکومت اس کے خلاف ریٹ نہیں کرے گی؟ کیا حکومت اس کو مجرم قرار نہیں دے گی، اس کو پکڑے گی نہیں؟ اور اگر اسی طرح لا اکراہ فی الدین آیت پڑھ کے تو کوئی چور کہے کہ خبردار کسی نے پولیس نے مجھے پکڑنے کی کوشش کی، لا اکراہ فی الدین، جب دین ہمیں زبردستی نہیں کر رہا تو پولیس والے کیوں زبردستی کر رہے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں اور چوری بھی کرتے ہیں، تو بالکل پولیس والے ہم پر کیوں زبردستی کر رہے ہیں؟ تو اس طرح تو پھر پورے ملک کا سسٹم، پورے مذہب کا سسٹم خراب ہو جائے گا۔ پھر ایک وزیر اعظم بھی کوئی اور بن جائے، دوسرا کرسی پہ بیٹھ جائے، ظاہری بات ہے کوئی کہے کہ جی آپ دن کے وزیر اعظم آپ بن جائیں، جب کرسی خالی ہو تو ایک نیا وزیر اعظم وہاں پر آ کے بیٹھ جائے، تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ خدا را قرآن پاک پہ رحم کریں، دین پر رحم کریں، قرآن مجید کی غلط تشریحات کر کے لوگوں کے اندر انتشار پیدا نہ کریں۔ تو بہرکیف جو بھی یہ فیصلہ آیا ہے مبارک ثانی کیس کا، اس سے پوری امت مسلمہ کے دل مجروح ہوئے ہیں اور دل زخمی ہوئے ہیں، اور قادیانیوں کو اگر چار دیواری کے اندر ان کی پبلشنگ کی اجازت دے دی ہے تو پھر آپ دوسرے جرائم کی بھی اجازت دے دیں کہ چار دیواری میں کوئی آپس میں قتل بھی کر دے تو پھر اسے نہ پکڑیں، چار دیواری میں کوئی چوری بھی کر لے تو اسے نہ پکڑیں۔ اور پھر کسی نے بڑا پیارا جملہ کہا تھا کہ کل کو پھر کسی قادیانی کو کوئی چار دیواری کے اندر مار دے تو پھر حکومت ہمیں نہ کہے
کہ یہ آپ نے کیا کیا اور کیوں قادیانیوں کو مارا، کہ پھر اگر آپ انہیں چار دیواری میں جرم کرنے کی اجازت دے رہے ہیں تو پھر آپ ہمیں بھی اجازت دیں چار دیواری کے اندر جرم کرنے کی، تو پھر ہم تو لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے؟ قتل عام ہوگا. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نقصان، فساد اور انتشار اس کا نتیجہ ہے. لیکن یہاں پر میں بالخصوص صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا، جنہوں نے قومی اسمبلی کے پلیٹ فارم پہ بڑے دبنگ انداز میں اور بڑے ببانگ دخل انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی نوکری کی ہے. اللہ کریم ان کو بھی جزائے خیر دے. اور جب تک ہمارے صاحبان اقتدار اس پر آواز نہیں اٹھائیں گے، ہمارا یہ بولنا ٹی وی چینلز پہ آ کے کہنا لوگوں کو اطلاع دینے کی حد تک تو یہ چل جائے گا، لیکن ہم قانون سازی نہیں کر سکتے. تو ہمیں چاہیے کہ صاحبان اقتدار اس پر آواز اٹھائیں اور ایک منظم طریقے سے اس پہ قانون سازی ہو، تاکہ اس ناسور کا اور اس منحوس سسٹم کا جو یہ منحوس اور ناسور قسم کے چیزیں ہمارے سسٹم میں شامل ہو چکی ہیں، ان کا قلع کما کیا جا سکے، اور اللہ کریم اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ناظرین، ختم نبوت کے حوالے سے آخری پیغام آپ کو یہ دینا چاہوں گا کہ نوجوانوں، اپنی زندگی کا مقصد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز کی خاطر پہرا دینا بنا لیں، تو انشاءاللہ یقین جانیں کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت کے اندر بھی انشاءاللہ ہم سرخرو ہوں گے. اور یہی ہے ہمارے ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز پر پہرا دے. اور اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز پر ہم پہرا نہیں دیتے تو ہماری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں آپ سے ایک نئے موضوع پہ بات کریں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.